सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल की वजह से नौजवानों पर काफ़ी मुनफी असरात पड़ रहे हैं। इसके मुताल्लिक़ आलमी इदारे WHO ने भी अपनी एक रिपोर्ट में जारी करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि दुनिया भर के 10% नौजवान सोशल मीडिया के नाम पर इस लानत के मनफी असरात का शिकार हैं। सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात और इसके सदबाब के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दानिश्वरों ने अपनी राय भी दी है। सोशल मीडिया के अलावा दीगर स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का इस्तेमाल भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। इसके असरात से होने वाले नुकसानात और दानिश्वरों की राय के साथ हम आपके रूबरू पेश हुए हैं। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मनफी असरात पर मुश्तमिल इस हसास मौजू पर किसने क्या कहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आए दिन जो सोशल मीडिया जो बढ़ते जा रहा है नौजवानों में बिलखुसूस, तो उससे बहुत सारे मनफी असरात हैं। एक तो ये है कि असल हकीकत क्या है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो हिंदुस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ के अवाम के मसाइल क्या हैं, बिलखुसूस गरीब अवाम के मसाइल क्या हैं, उससे लोग नावाकिफ़ हैं। और ये सोशल मीडिया की वजह से ये यंगर जनरेशन जो इससे पहले अगर हम देखें तो ये यही यंगर जनरेशन था जो महंगाई के सिलसिले में, बेरोज़गारी के सिलसिले में, हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाने वाला। आज हम देख रहे हैं कि ये तमाम जो है ना सोशल मीडिया में जो उरानियत है और नंगापन है उसकी तरफ वो राग़िब होते हुए असल इश्यूज़ की तरफ वो लोग तवज्जो नहीं कर रहे। आज क्या बात है कि मिसाल के तौर पे जबकि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को जो ना मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो क्या सही वाकई ये मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है? तो जो झूठ यूनिवर्सिटी है, जो झूठी खबरें जो पहुंचाने वाले जो पूरे मीडिया है, वो लोग जो है ना तो ऐसे एदाद व शुमार देते हैं तो उससे लोग बहक जाते हैं। दरहकीकत ये है कि आज हमारा जो है माशी हालत बहुत अबतर है। अब देखिए पिछले 4 क्वार्टर से हमने हमारा GDP गिर चुका है और हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बेकारी जो है ना आज़ादी से लेके अब तक कभी भी इतनी बुरी हालत नहीं थी। तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो क्या रोज़गार के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं? पहले जो है ना हर आए दिन जो है ना बेकारी बेरोज़गारी सिलसिले में जो है ना बहुत बड़े जुलूस होते थे, मगर आज जो है ना कोई जो है ना उन चीज़ों को सवाल नहीं उठा रहे हैं। आज भी नौजवान जो है ना समझ नहीं सक रहा है कि असल ये बेरोज़गारी बेकारी और गुर्बत का असल वजह क्या है, वो नहीं। तो उसके बजाय जो है ना सोशल मीडिया उनको जो है ना दूसरी तरफ राग़िब करने की वजह से वो लोग उसमें उलझे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, उनको अपने जो बच्चों के ऊपर कड़ी निगाह रखना चाहिए कि ये जिनको जो है ना आप जो फ़ोन फराहम कर दिए और उस फ़ोन में जो है ना बाप यही समझते हैं कि भाई टच में रहना बोल के, मगर ऐसा फ़ोन दीजिए जो खाली जो है ना क्या बोलते हो, कौन सा फ़ोन बोलते हो, जो बेसिक फ़ोन रहा तो बस काफ़ी है। मगर जो दूसरे फ़ोन का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, हाँ स्मार्टफ़ोन बिलखुसूस स्मार्टफ़ोन की वजह से जिसका गलत इस्तेमाल हो के जो पूरी नस्ल बहक रही है, नस्ल बहकने की वजह से आज हम जो है ना सही नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। आज वही मुझे कभी कभी दुख होता है कि इतनी बेरोज़गारी बेकारी बढ़ने के बावजूद, महंगाई बढ़ने के बावजूद, इतने मसाइल हमारे सामने हैं, तो उसके बावजूद क्यों हम जो है ना नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है यंगर जनरेशन। तो यंगर जनरेशन को भटकाने और बहकाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर जो ना एक रास्ता दे दिया है। उसका है न ये अब अपनी जो हुकूमत है इस वक्त, वो हुकूमत भी जो उसकी खुसूसन मरकज़ी हुकूमत उसका भरपूर फ़ायदा उठाती है। तो वो जो है ना हक़ाइक़ से उनको दूर ले जाने के लिए असल मसाइल क्या है वो नहीं बोलते, दूसरे मसाइल बोलते हुए ये खाली डिविजनस लोगों को आपस में लड़ाना और जो ना नफ़रत खैरत का बाज़ार गर्म करके लोगों को जो ना वो उस चीज़ों में उलझाना। तो आज वो नाते उनकी हुकूमत चल रही है, वरना अगर देखें तो उनको जो है ना उनकी कारकर्दगी को देखें तो उनको रहने का कोई हक़ नहीं है।
خیر آپ نے دیکھا کہ عوام میں شعور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، چونکہ جو حکومت بولی تھی 400 پار، وہ 200 پار سے 220 سے زیادہ پار نہیں ہو سکی. کیوں کہ لوگوں میں شعور ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کا اچھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاں، بشرطے کہ آپ کی سوچ کو بدلا جائے. نہیں بالکل، سوشل میڈیا کا اپنا رول ہے، مگر اس کو نگیٹیولی جو استعمال کرنے کی وجہ سے آج سوسائٹی پہ اس کے جو مضر اثرات ہو رہے ہیں، تو اس سے ضروری ہے کہ والدین، سرپرست، اور اگر کارپوریٹ سیکٹر کو تھوڑی سی بھی یہ جنریشن کے بارے میں دلچسپی ہے، وہ لوگ ایسی کڑی قسم کے جو ہے نا شرائط رکھیں کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے نا یہ پورن ٹی وی اور جو ہے نا اریاں قسم کی جو چیزوں میں جو مگن ہو کے اصل ایشوز کو جو بھول رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا بہت ہی زوردار طریقے سے کہ اس کے کڑے قانون ہے نا شرائط رکھیں، اور ماں باپ اور سرپرست اپنے بچوں پہ کڑی نگاہ رکھیں. تو جب ہے نا یہ آئندہ چل کے یہ نسل ہے نا آگے بڑھ سکتی، ورنہ میں بھی بہت مایوس ہوں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آج جو اہم ٹاپک پر مجھ سے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز، فوائد، ڈس ایڈوانٹیج، نقصانات، بلا شبہ یہ کہنے پر مجھے کوئی معارضہ نہیں ہوگا کہ اس زمانے کا دجالی فتنے کا دوسرا نام سوشل میڈیا ہے، اور یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں، خاص کر امت محمدیہ کے اکثر گھرانے، خاندان، جس کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے ان کے تعلقات ختم ہوئے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، ذہنی تناؤ، اور اپنے آپ کو پست ہمت کرنے والا ایک ذریعہ ہے جو انسانیت کی نشو و نما میں ایک بہت بڑا دراڑ ہے. خاص کر معصوم بچے جو اس فون سے یا میڈیا سے مبتلا ہوتے ہیں، جس کے لیے مائیں ذمہ دار ہیں. معصوم بچوں میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. مائیں کھانا کھلانے کے لیے، دل بہلائی کے لیے، اپنی مصروفیات کو رکھنے کے لیے، دوسروں سے چٹ چاٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یہ سوشل میڈیا کا ایک بہانہ بنا کر یہ فون دیتے ہیں، جو ایک المناک، اور میں تو کہتا ہوں اٹس اے ویری ٹریجڈک انسیڈنٹس دیٹس آر ٹیکنگ پلیس ان دا سوسائٹی. خاص کر پب جی گیمز وغیرہ سے جو بچے سوسائڈل اٹیمپٹس کر رہے ہیں، اس کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں. جب ماں باپ اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کریں گے تو یقینی طور پر اولاد، بحیثیت ڈاکٹر کہتا ہوں، چلڈرنس آر سائلنٹ ابزاربرز اور their پیرنٹس. خاص کر مرد بچہ ہر چیز سکھایا نہیں جاتا. باپ کو چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کا باپ کو نمونہ بناتا ہے. جس طرح اسلام کہتا ہے لقد کان رسول اللہ فیکم اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اولاد کے لیے بہترین نمونہ اس کا باپ اور ماں ہوتے ہیں. جب وہ سدھر جائیں گے تو یقینی طور پر اس سوشل میڈیا کے مضر اثرات کا تدارک بہت آسان ہو جائے گا. اس میں سب سے ایڈوانٹیجز ضرور میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی کے لیے، انفارمیشن کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے یہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کا تو استعمال کر سکتے ہیں، انفارمیشن بڑھا سکتے ہیں، کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس کے جو نقصانات کا اندازہ ہے، اس کے مقابل یہ فوائد کچھ بھی نہیں ہے. نقصانات میں سب سے زیادہ سائبر کرائمز، فالس پوزیشننگ آف دا، کوئی ایسے اجنبی سائٹ پر پہنچ جاتا ہے، کوئی ایک اپنے لنک کو وہ پا جاتا ہے، یا کوئی ایک ایسے کال سے اپنے آپ کو متاثر کرتا ہے جس سے نہ صرف مالی نقصان بلکہ کئی مرتبہ جانی نقصانات کا بھی شکار ہو جاتا ہے. یہ اجنبی لنکس کو جانا یا اجنبی واٹس ایپس کے جو ایپس ہوتے ہیں اسے استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے ایک دیمک ہے. دیمک سٹی پولیس بار بار کہتی ہے کہ یہ ایسے لنکس پر مت جائیے، لیکن افسوس کہ امت مسلمہ جو رب العالمین کے احکامات کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کے باوجود یہ ایسے اجنبی حالات اور ناگہانی واقعات کا شکار ہوتی ہے
جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی میں تعلقات میں دوری، ماں باپ کی نافرمانی، جرائم میں اضافہ، فواحش اور عریانیت، بلکہ شادی کے نام پر دھوکہ کھا جانا یا بینک میں ڈپازٹ کے نام پر راتوں رات امیر بننے کے شکار ہو جانا، یہ تمام حالات سے یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک دیمک ہے جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ گوگل کے ذریعے سے یو کین ریچ دا ڈیسٹینیشن بائی دا نیویگیشن، بٹ اللہ تعالیٰ کی رضا، ماں باپ کی فرما برداری اور نجات کا ذریعہ تو قرآن ہے۔ رات بھر مائیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے صبح اٹھ کر اپنے چولہے کے پاس جاتی ہیں، نوجوان بیٹی رات بھر اپنے فون سے چٹ چاٹ کرتی ہوئے صبح کے وقت ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ اس کا کچھ حصہ رب العالمین کو راضی کر لینے کے لیے استعمال ہو جائے، یقینی طور پر وہ گھر جنت نمونہ ہو جائے گا۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہم واٹس ایپ سے دور رہیں، اسمارٹ فون سے دور رہیں، سوشل میڈیا سے دور رہیں، ہمارے نقصانات میں کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ جتنا ہم اس کو چپکے رہیں گے، نقصانات دن بدن ہمیں کھنڈر میں پہنچاتے رہیں گے۔ قابل مبارکباد ہے اسلامی تعلیمات کو اپنا کر سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا جیسے ممالک نے بچوں سے اسمارٹ فون کو دور رکھنے کے قوانین بنا رہی ہے۔ افسوس کہ امت مسلمہ قرآن جیسا دستور رکھ کر بھی ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہوئے کھوکھلا ایمان کا زندہ مثال دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کے نقصانات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے، اگر باشعور لوگوں کے ہاتھ میں اگر ہو تو اس سے فائدہ ہے، اگر بے شعور لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو اس سے نقصان ہے۔ ایسا نقصان ہے جو تباہی کا باعث بن جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ باشعور لوگ ہیں کتنے جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو جاتے ہیں وہ خواہش نفسانی کی ترجمانی میں جاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ بچوں کے ہاتھ میں آ جائے، خاص طور کے بچوں کے ہاتھ میں، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہو گیا آج کل، خاندان کا ماحول بھی، پہلے جو ہے ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کھلونے دیتے تھے، کوئی چیز دیتے تھے، اس کی وجہ سے بچے سمجھ جاتے تھے۔ مگر اب ماں باپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی، کوئی چیز لگا کر بچے کے ہاتھ میں دے دو، بچہ اس کو دیکھتے رہتا ہے۔ بچے کا دیکھنا آنکھوں سے دیکھتا نہیں، اس کا ذہن بھی بنتا ہے اس پہ، اور بچہ جو اس عمر میں سیکھتا ہے وہ ساری عمر یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس عمر میں جیسا کہ میں جیسا سمجھتا ہوں کہ ہٹلر نے کہا کہ بھئی 3 سال کا بچہ اگر آ جائے 3 سال سے بڑے بچہ ہو تو میں اس کو فوج میں بھرتی نہیں کروں گا، کیونکہ 3 سال کی عمر میں اس کا ذہن تقریباً 75% کنزیوم ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو بچوں کے ہاتھ میں فون دے رہے ہیں یا سوشل میڈیا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ کب کیا اچک کے آ جائے گا خدا کو معلوم۔ اور انسانی فطرت میں جو چیز ہے، اگر وہ چیز آ جائے تو بچہ اس کو تلاش کرے گا۔ اور ایک بری بات یہ ہو گئی ہمارے پاس کہ اسکولوں کی تعلیم میں بھی چونکہ آئی پیڈ آ گئے ہیں، تو آئی پیڈ کی وجہ سے بچے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسے ملوث ہو گئے ہیں اس میں کہ اس کی تلاش میں وہ گھر کو آ کے بھی تلاش کرتے ہیں کہ بھئی آئی پیڈ والدین نہ بھی دیں تو فون سے کچھ نہ کسی چیز کو معلوم کر لیں۔ تو ایسی چیزوں میں ملوث ہو کر بچوں کی ذہنی کیفیت اور آنے والی نسل کے لیے تباہی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اس پہ اب اس کو کیسا روکیں اور اس کا سدباب کیا ہو، یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ ہم ہر جگہ جائیے آپ تو یہی دروازے کھلے ہیں، کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس سے اچھی خبرات ہو یا خوشی کی لہر آتی ہو۔ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ خود فیصلہ کریں گے اپنی آنے والی نسل کے لیے ہم ایصال ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں ان کو یا ایصال عذاب کا۔ اب اس کے لیے تو کوئی انقلابی اقدام لینا پڑے گا۔ اگر اس کے لیے اگر گھر سے ٹی وی بھی نکال دیں، وہ بھی نکال دیں، تو یہ اگر میں کہوں گا تو یہ تو بڑے مشکل مسئلہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ایک ٹائم مقرر کر سکتے ہیں کہ بھائی اس پہ دیکھیں اور بچوں کو واچ کریں کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو بہت ممکن ہوگا بہت سارے مسائل سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں سے شام کے وقت فون لے لیں، کھینچ لیں، آئی پیڈ کو بھی ایک وقت تک دیں، اس کے بعد اس پہ کنٹرول کریں، کیونکہ آئی پیڈ سے بچوں کو بچانا مشکل ہے، کیونکہ بچے سبجیکٹ تو آئی پیڈ پہ دیکھیں گے، دوسرا سبجیکٹ تو دیکھیں گے نہیں۔ پھر ایسے وقت میں بچوں پہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ آج کل
ہماری زیادہ تر توجہ یہ ہے کہ بچہ کھا رہا نہیں، بچہ پڑھ رہا ہے، بچہ کیا اسکور کر رہا ہے، سب اسکور کر رہا ہے۔ دنیاوی تعلیم میں بہت اچھا ہے کہ آنے والے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم فکر مند ہیں، مگر بچوں کے آنے والے مستقبل، تعلیمی معیار اور اس کی آنے والی زندگی کا سوچنا بہت ضروری ہے، سوچتے بھی ہیں، مگر اس کی اخلاقی زندگی کیسی ہوگی، وہ اپنی زندگی کو کیسے چلائے گا، اس کے تعلق بھی تو سوچنا پڑے گا نا۔ جب اخلاق تباہ ہو جائیں کسی کے اور اس کی سوچ و فکر میں تبدیلی آ جائے تو پھر اس سے بچنے کے لیے کوئی موقع نہیں رہتا۔ تو میرا خیال ہے کہ بھئی اس کا سدباب کرنے کے لیے اس مہم کو اسکولوں تک بھی لے جانا پڑے گا، اس مہم کو پیرنٹس بھی جا کر بات کرنا پڑے گا کہ بھئی جو چیزیں ہیں اس کو کیا ایسا ممکن ہے کہ بھئی آئی پیڈ کے بجائے اپنے کتابوں کی طرف راغب کریں ان کو، اور مصروفیات بھی جو ہے نا بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی ایسے ذرائع پیدا کریں جسے بچے کھیل کود میں مصروف ہو جائیں، اس کی طرف مصروف نہ ہو تو ان کو موقع ہی نہیں ملے۔ اور دوسری چیز ہے کہ حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے، بھئی یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے ہندوستان کی نسل ہے، ہندوستان کی نسل، یہ اسی نسل پہ تو ہندوستان چلے گا۔ اگر ان کے حالات، ان کی جو آنے والی نسل میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جائے، جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں ہم، ایسا اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ اس ملک کی ذمہ داری کس پر ڈالیں گے، کیسا ہوگا؟ تو یہ معاملہ جو ہے صرف بچوں کا نہیں ہے بلکہ ملک کی آنے والی نسل کا بھی ہے، اور اسی لیے ابھی ٹرمپ نے جو اسکولوں پر جو پابندی لگا دی ہے ان چیزوں سے بچانے کے لیے، جب ترقی یافتہ ملک یہ محسوس کر رہا ہے کہ بچوں کی تعلیم اخلاقی اعتبار سے اچھی ہونی چاہیے، ہمارے پاس تو ہمارا تو ایک ہندوستان تو ایسا کلچر ہے جو مذہبی کلچر، ہمارا تہذیبی کلچر ہے، اس میں تو ہم کو پہلے فکر کرنا چاہیے، اور ہم نے دنیا کو بہت دیا ہے۔ ہم نے یہاں سے جو ہے اپنے انٹرنیٹ کے جو ہے کئی بچوں کو دیا ہے، اگر یہ بچے اسی ذہن میں مبتلا ہو جائے آئندہ تحقیق کرنے کے لیے ان کے پاس ذہن نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیریس مسئلہ ہے سوشل میڈیا، بچوں کے لیے تو نقصان دہ، ہاں اگر آپ شعور والے لوگوں کی طرف آ جائیں یہ سوشل میڈیا بڑا فائدہ مند ہے، آپ اپنے جو ہے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ چیزیں جو قومی میڈیا میں نہیں آ رہی ہیں، جو آپ کو درکنار کیا جا رہا ہے، آپ کے مسائل کو درکنار کیا جا رہا ہے، آپ کو سنا نہیں جا رہا ہے، آپ کے مسائل کو پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کام آتا ہے اور کام آ بھی رہا ہے۔ قومی میڈیا سے زیادہ TRP ریٹنگ آج کل سوشل میڈیا کی ان مسئلوں پر، اس کو بھی استعمال کیا، مگر ایسے کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس مقصد سے استعمال کرتے ہیں؟ تو جہاں فائدہ ہے وہاں فائدہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر فائدے سے زیادہ آنے والی نسل کا نقصان ہے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% جو بچے ہیں وہ جو ان کی فکر اس وقت جو ہے نا نفسانی خواہشات کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ عصری دنیا میں سوشل میڈیا کا استعمال ایک لازمی ضرورت بن گیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بہت ساری معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ خاص طور پر نوجوان نسل سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے، جس سے ان کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کی جسمانی حالت بھی بری ہوتی جا رہی ہے، اور پھر خاص طور پر سماج کے اندر اس کے بڑے بری اثرات ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جو قتل و غارت گری کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، دھوکہ دہی اور فریب دہی کا جو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ دراصل سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ لازمی چیز ہے کہ سوشل میڈیا کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو اگر نہیں روکا جائے گا تو ہماری آنے والی نسل کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ زندگی کے میدان سے ہار جائیں گی اور ان کے اندر ایک شکست خوردگی اور مایوسی کا جذبات پروان چڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا اس انداز میں استعمال کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کی ذہنی تربیت ہو سکے، نہ کہ ان کا وقت کا ضیاع ہو، ان کے اندر مختلف قسم کے غلط عادتیں پروان چڑھیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی جو بڑھتی جا رہی ہے، دراصل سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر عدم برداشت کا جذبہ،
तशद्दुद के जज्बात का बढ़ जाना, अदम तहम्मुल का पैदा ना होना, ये सारी चीज़ें भी दरअसल सोशल मीडिया की देन है। इसके लिए सबसे अहम तरीन चीज़ ये हो सकती है कि हम सबसे पहले एक एथिकल सेंसिटिविटी माशरे के अंदर पैदा करें। अखलाक़ी हसासियत हम में से ख़त्म हो गई है। हम किसी बुरी चीज़ को देखते भी हैं तो हम ये नहीं समझते हैं कि बुरी चीज़ है, बल्कि उसको एडॉप्ट कर लिया जा रहा है। चुनांचे हर शख्स ये जानता है कि सोशल मीडिया में जितने भी ज़राए हैं, अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए या बेजा इस्तेमाल किया जाए तो उसके ज़िंदगी पर बुरे असरात पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। चुनांचे आप देख रहे हैं कि जितने भी इस वक्त आपके स्मार्टफ़ोन की कंपनियां हैं वो जो है सो उनका सेल बढ़ता चला जा रहा है, वो इसलिए कि लाजमी चीज़ें का इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान नस्ल की तरबियत इस अंदाज़ में की जाए और ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों को इससे बचाने के लिए उनके अंदर दीनी फ़िक्र को पैदा किया जाए, दीन का सही शऊर उनके अंदर पैदा किया जाए। उनको ये बताया जाए कि ये जो तरीक़े इस्तेमाल करेंगे तो इससे सिवाय वक्त के ज़िया के कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि उसको तामीरी उनको सलाहियतें आगे बढ़नी चाहिए। मसलन हम देखते हैं कि हमारे बच्चे आज जिस्मानी वर्जिश से दूर हो चुके हैं, हमारे बच्चे किताबों के मुताले से दूर हो चुके हैं, उनके अंदर सोशल लाइफ का जज्बा ख़त्म हो चुका है। वो अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों से बहुत कम मुलाकातें करते हैं और अपना ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं। तो एक किस्म का उनके अंदर अकेलेपन का एहसास उनके अंदर बढ़ता चला जा रहा है और समाज के तय उनकी जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए उस जिम्मेदारियों को वो महसूस नहीं कर रहे हैं। चुनांचे आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे ख़ानदान और पूरा इंसानी माशरा इस बहरान का शिकार नज़र आता है और बहुत से वालिदैन को इस बात की शिकायत है कि उनके बच्चे जो है ना असल जो काम उनको करना है ज़िंदगी के वो काम तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर जो है सोशल मीडिया के ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें, घरों के अंदर ख़ास तौर पर मुश्तरका ख़ानदान को फ़रोग़ दें, बुज़ुर्गों का एहतराम उनके अंदर सिखाएं और फिर उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी को पैदा करें कि ये जो ज़िंदगी उनको दी गई है ये सारे कामों के लिए नहीं दी गई है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल उनको होना चाहिए। चुनांचे आप जानते हैं कि कुरान मजीद में भी ये बात बाज़ाब्ता अल्लाह ताला ने ताकीद के तौर पर फरमाई है कि कल जब क़यामत बर्पा होगी तो हर इंसान से उसके आँख, उसके कान और उसके दिल के मुतालिक पूछा जाएगा कि उसने उसका कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया है। नहीं, बेशक इसके असरात तो यहाँ पर भी देखे जा रहे हैं हिंदुस्तान में और हमारे माशरे में ख़ास तौर पे बहुत अखलाक़ी एतबार से, हर एतबार से ख़राबियाँ आ रहे हैं बच्चों में। तो सोशल मीडिया जो है वो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, सूटेबल नहीं है। बेजा इसमें वक्त बच्चों का ज़ाया हो रहा और अननेसेसरी इश्यूज़ में बच्चे मुब्तला हो रहे। तो जितना हो सके पेरेंट्स को चाहिए कि इस बात को मॉनिटर करे, बच्चों को मोबाइल डिवाइसेस ना दिया करे। अगर पढ़ाई के लिए या कोई भी काम के लिए अगर कुछ है तो अपने डिवाइस से, अपने सुपरविजन के अंडर ही बच्चों को उसका इस्तेमाल करने दिया जाना चाहिए। और स्कूल्स में ख़ास तौर पे बिल्कुल ये डिवाइसेस बैन होने चाहिए और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम जितने भी एजुकेशन फील्ड में हैं हम तो डिस्करेज कर रहे हैं, बट पेरेंट्स खुद बच्चों को अलाउ कर रहे हैं सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, मोबाइल डिवाइसेस ले जाने के लिए स्कूल को। तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में और इसके लिए पेरेंट्स का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे अगर 2 साल के, 1 साल के, 2 साल की उम्र में कोई चीज़ से खाना वगैरह खाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे तो वालिदैन कुछ भी एक वीडियो प्ले करके उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। जी, तो बचपन से ये बच्चों को आदत हो रही है और इसका तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। हमारे खुद पहचानत में बास केसेस है और स्कूल में भी कई बच्चे आ रहे हैं जो डिलेड उनके माइलस्टोन्स हैं, उनको बात करना जल्दी टाइम पे नहीं आ रहा। उनके मतलब ओवरऑल आजकल वर्चुअल ऑटिज़म शुरू हो गया है। ऑटिज़म जो है इतना बढ़ गया है इस वक्त और वर्चुअल ऑटिज़म बहुत बढ़ गया है। एक डॉक्टर बता रहे थे कि सिर्फ 10% बच्चे हैं जिनको पैदाइशी ऑटिज़म है, कई 90% बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़म निकल के आ रहा है आजकल। वो बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स इतना ज़्यादा मोबाइल डिवाइस की जो यूजेज है, बस पेरेंट्स 12-12 घंटे 15-15 घंटे छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल डिवाइस दे रहे, तो उसकी वजह से उनके दिमाग के ग्रोथ के ऊपर असर हो जा रहा। ये माशरे में जो बुराइयां भी तेज़ी से फैल रही है उन पर भी ये सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल के असरात को आप देखती हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का बनाने से पहले आप लोग देखते होंगे कि आर यू अबव 18 बोल के उसमें पूछा जाता है। तो हमको खुद समझना चाहिए कि हम बिलो 18 वाले बच्चों को, हमारे बच्चों को, कि हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। जो बच्चा अपने अंडर है, अपने तहत है, जो एडल्ट भी नहीं है, आप उसको बनाने क्यों दे रहे हैं? जब सोशल मीडिया कंपनीज खुद बोल रही हैं कि उनका अकाउंट 18 अबव के लिए है, तो हमारी गलती है ना इसमें जब हम बच्चों को अलाउ करेंगे बनाने के लिए। जी, तो मतलब मैं फिर वही पूछ रहा हूँ कि माशरे में जो बुराइयाँ हैं, ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए
آپ سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کا جو سدبھاؤ ہے وہ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ تو ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے معاشرے میں, جہاں پر بچوں کو پہنچ نہیں تھی اتنی برائیوں تک, بچوں کو نالج بھی نہیں تھی ویسی چیزوں کی, ایسی باتیں بچوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم خود کیونکہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ اتنے ایشوز ہیں, پیرنٹس خون کے آنسو رو رہے ہیں, بچوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں, تو بہت زیادہ گندگی اور معاشرے میں برائیاں بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے. تو چھوٹے بچے ایڈلٹس کی طرح بیہیو کرنے لگ رہے ہیں, 11-12 سال کے بچے اپنے آپ کو ایڈلٹ سمجھنے لگے ہیں. تو اس کا ایک ہی بس سولوشن ہے کہ اس کو اسٹرکٹلی بین کرنا چاہیے سوشل میڈیا کو اور انٹرنیٹ یوزیج کو, اور پیرنٹس کو پہلے اویئرنیس, پیرنٹس کی آئی تھنک اویئرنیس کلاسز بہت ضروری ہیں کہ سوشل میڈیا میں کس طرح بچے گمراہ کر سکتے ہیں ہم کو. کئی بار وہ یا ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں گے, یا بچے نئے اکاؤنٹس بنا لیں گے, یا 2-3 اکاؤنٹ ہے ایک بچے کے. تو یہ سب چیزوں کو بچوں کو روکنے کے لیے پہلے پیرنٹس کو اویئرنیس کریٹ کرنا ہے, پیرنٹس کو نالج ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ مانیٹر کرے ڈیوائسز کو اور کیسے کنٹرول کرے. گھریلو سطح پہ آپ اس کی شروعات کرنا, اس کے بعد پھر تعلیمی سطح پہ اسکولس وغیرہ میں. جی ہاں بالکل. جی, تو آپ کے مشورے میں یہی ہے. بالکل آئی تھنک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو یا ایون گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہو, سب کو چاہیے کہ ایسے اویئرنیس پھیلائیں پیرنٹس کے بیچ میں کہ جس سے کیا برائیاں آ سکتی ہیں. کئی ایسے نئے ایپس ہیں جو شاید ہم کو خود پیرنٹس کو معلوم نہیں ہیں. اب فار ایگزامپل ابھی ایک یوزفل ایپ ہے فیملی لنک گوگل کا, تو اس سے آپ چائلڈ اکاؤنٹ بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں. تو چائلڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ پیرنٹ اکاؤنٹ سے لنکڈ ہوتا ہے, آپ اس میں ٹائم یوز, بچے کتنا ٹائم یوز کر رہا ہے, کیا کیا براؤز کر رہا ہے, ہر چیز آپ مانیٹر کر سکتے ہیں, بین کر سکتے ہیں کوئی ایپس کو, کوئی سائٹس کو. تو اس طرح کے ٹیکنالوجی سے برائیاں آئی ہیں, اسی ٹیکنالوجی کو آپ یوز کر کے, اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں, تو اس کو آپ بچوں کی سیکورٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور حاضر میں سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کی وجہ سے طلباء اور طالبات میں کافی منفی اثرات ہو رہے ہیں, اور اس منفی اثرات کی وجوہات یہی ہے کہ وہ لوگ تعلیم کو ترک کر رہے ہیں اور دیگر مصروفیات کو ترک کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسرے وجوہات یہی ہے کہ خاص کر لڑکیوں کے تعلق سے ہم بتائیں گے کہ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ لڑکیاں کے فون پر بھی نگاہ رکھیں اور سوشل میڈیا سے کیسا استعمال کر رہے ہیں, کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اس سے لڑکیوں کو بالکل دور رکھا جائے, اور لڑکے بھی جس سوشل میڈیا سے جو فائدہ ہو سکے وہ فائدہ حاصل کریں, اور جن چیزوں سے نقصانات ہونے کے اندیشے ہیں اور اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے, اور اسی میں خیر ہے ہمارے لیے. عریانیت, فحش اور دیگر برائیات یہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت عام ہوتے جا رہی ہے, اور طلباء پڑھنا چھوڑ کر اس میں دل لگا کر اس میں دلچسپی لگائی جا رہی ہے, اور اسی کو ہی دیکھا جا رہا ہے. عبادتیں بھی چلے جا رہے ہیں, اور گھر میں لوگ آئے ہیں, رشتہ داروں کو ملنا, سلام کرنا, ان کی خاطر خواہی کرنا, اس کے بجائے سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں, سلام کر دیے, ان کو بٹھا دیے, وہ بیچارے بیٹھے ہوئے انہوں فون لے کر اپنا سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی آئندہ کے لیے جو رشتہ داری باقی نہیں رہے گی, اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں, قرآن پاک میں خود تذکرہ ہے, حقوق ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اور ہر ایک کے حقوق ہیں, ہم وہ حق ادا نہیں کر پائیں گے. لہٰذا سوشل میڈیا کو اچھی چیز کے لیے استعمال کیا جائے اور کم سے کم استعمال کیا جائے تو بہتر ہے, اور اپنے طلباء ہو تو اپنے تعلیمی اوقات میں وقت لگائے, اور تاجر ہو تو تجارت میں اپنا وقت لگائے, اور اگر ملازم سرکار یا غیر سرکار ہو فائل کھول کر بیٹھ کر سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو ان کا وہ تنخواہ لینا اور ان کا ناجائز ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے کام کاج کے اوقات میں جو ان کی کمپنی یا دفتر مقرر کیا ہے اس اوقات میں ان کو چاہیے کہ برابر اپنا حق ادا کرتے ہوئے اس کام میں مصروف رہیں, سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں. جہاں تک سوشل میڈیا کا معاملہ ہے, جس طرح سروے سامنے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ متاثر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور دنیا کے علاوہ
یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں اور بالخصوص نوجوان طبقہ ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہے اور اس کے منفی اثرات سے متاثر ہے. سوشل میڈیا کے مثبت اثرات بھی ہیں، لیکن جس طرح ہم جانتے ہیں کہ برائی میں اور ان چیزوں میں بڑی رنگینی موجود ہوتی ہے اور شیطان لگا ہوا ہے ہر نفس کے ساتھ، تو بالخصوص نوجوانوں کی جو عمر ہے اس کا بھی شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. اور سوشل میڈیا کے منفی اثرات ہمیں جا بجا دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس میں کافی حد تک بزرگ جو اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی ماسٹر پلان نہیں بناتے وہ بھی ذمہ دار ہے، اس طرح سے کہ ابتدائی عمر سے انہیں دین کی تعلیم و تربیت نہیں ملتی. جو بچے 10th پاس کر لیتے ہیں، لڑکے لڑکیاں انٹرمیڈیٹ چلے جاتے ہیں، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہم ایک امت ہیں، مسلم امہ ہیں، اور ہماری شریعت کے مطابق کس سے شادی کی جا سکتی ہے، نکاح کس سے ہو سکتا ہے اور کس سے نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا یہ بتاتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے شادی کر لے سکتے ہیں. اسی رو میں ہماری نوجوان نسل بھی بہہ رہی ہے اوروں کے ساتھ. اس میں شک نہیں کہ تھوڑا پرسنٹیج کم ہے ہمارے بچوں میں، لیکن جو بھی ہے وہ بہت قابل تشویش ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کی جائے، اور یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اور زیادہ تر ماں کی ذمہ داری کہ ان کی نظروں کے آگے رہتے ہیں بچے، ماں کی گود سے پرورش ہوتی ہے. لیکن اس قدر عادی ہیں کہ 2 سال کا بچہ بھی بغیر جو ہے موبائل کے کھانے کا نوالا حلق سے نہیں اتارتا. تو یہ ذمہ داری ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی نسل کی جو مائیں ہیں وہ خود بھی اس وبا میں مبتلا ہیں. تو بزرگوں کی ذمہ داری ہے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں. نوجوانوں کو میں اس کا پورا جو ہے ذمہ دار نہیں قرار دیتا خرابی کا، بلکہ والدین کو میں ذمہ دار قرار دوں گا. اور والدین میں بھی جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں اللہ رسول کے احکامات کو بار بار سنایا جائے. ناشتے کی میز پہ یہ بات ہونی چاہیے سب کے ساتھ کہ بچوں کو یہ ذہن نشین کرایا جائے. اور پھر تعلیم کے معاملے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو ہم ایسی تعلیم دے رہے ہیں. میں سائنس پڑھانے کا خلاف نہیں ہوں بلکہ قائل ہوں، زیادہ سے زیادہ سائنس پڑھائی جائے. مسلمانوں میں دیکھیے آپ اسکولوں میں معلومات کیجئے کہ سائنس کے میتھس کے اچھے ٹیچر مسلم خواتین نہیں ہیں، غیر مسلم خواتین ہیں. بہترین ٹیچر بن سکتی ہیں ہماری اپنی نئی نسل کی لڑکیاں، بہترین ڈاکٹر بن سکتی ہیں، بہترین پیرامیڈیکل کورسز کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے. تو اس امت کی بھی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے. ان کی جو ضرورتیں ہیں میڈیکل ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، سماجی ان کی جو ہے اصلاح کی، یہ سارے کار خیر ہماری اپنی بیٹیاں انجام دے سکتی ہیں. شرط یہی ہے کہ والدین بچیوں کی صلاحیتوں کا، بچوں دونوں کی صلاحیتوں کا رخ دین کی طرف موڑیں اور ان کو اچھے مسلمان بنانے کی حتی الوسع کوشش کریں. یہ صحیح بات ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا اگر آپ زیادہ یوز کریں تو ان کا ڈیفینیٹلی نقصان ہونے والا ہے. اور ہے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آج کل کوئی بھی کتابیں نہیں پڑھتے، کچھ دے ڈونٹ ہیو اینی جنرل نالج. یہ واٹس ایپ یونیورسٹی اور جو سوشل میڈیا پہ جو رانگ انفارمیشن ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور اس کے وجہ سے ہمارے ملک میں ذرا دیکھو آپ اتنا سارا مسئلے پیدا ہوئے ہیں، کمیونل وائلنس، ٹینشن، وہ ایک چیز ہے. دوسری بات جو ہے آج کل جو ہے پورنوگرافی ایزیلی فون پہ آپ کو مل سکتا، تو والدین کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم بچہ کیا کر رہا ہے فون پہ. اوکے، تو یہ ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ یہ جو ہے برا اثر ہے ریلیشن شپس پہ، آگے جا کے شادی میں. اور ریپس کا بہت کنیکشن ہے، جو ریپس ہوتے ہیں اس کا بہت کنیکشن ہے اس کے ساتھ. تیسری چیز جو ہے، جو یہ رات میں ہم لوگ فون دیکھتے رہتے، اس کا جو بلو لائٹ ہے ہمارے جو نیند ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس کا. اور اگر ٹھیک سے آپ سوئے نہیں، نیند پوری نہیں ہوئی، تو ڈیفینیٹلی آپ کے صحت پر تو اثر ہونے والا ہے، ڈپریشن وغیرہ. بیکاز آج کل لوگ جو ہے ایکسرسائز نہیں کرتے، ہمیشہ فون یا کمپیوٹر پہ ہے. بچوں کو ذرا دیکھو، اسکول سے آ کے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے
اسکول سے واپس آتے ہم لوگ ہوم ورک کرتے, پھر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. آج اب زیادہ نہیں دیکھتے بچوں کو باہر کھیلتے ہوئے, زیادہ تر یہ جو گیجٹس ہے اس پہ ہے. تو سوشل انٹریکشن نہیں ہے, سوشل سکلز بھی نہیں ہے. آج کل کے جوان جو ہے ان کو اخلاق نہیں ہے, بات کرنے کا تمیز نہیں ہے. بزرگ کو دیکھ کے یا کسی بڑے کو دیکھے تو بات بھی نہیں کرتے, اگر بات کرتے ہائی ہائی کیا ہے, تو ایک کانورزیشن بھی نہیں کر سکتے, گفتگو نہیں کر سکتے, کوئی انٹیلیجنٹ گفتگو نہیں کر سکتے یہ لوگ. سو دیز تھنگس ہیو ڈیفینیٹلی افیکٹڈ. میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ جو بھی ریفارم آپ کو کرنا ہے یو شوڈ اسٹارٹ اٹ فرام جو بچپن سے ہے وہ ٹائم سے آپ لوگ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے. اسکولز میں یا دینی تعلیم جو بھی ہے وہاں پہ اس کا اویئرنیس کریٹ کرو کہ سوشل میڈیا جو ہے ایک حد تک اچھی ہے بٹ ناٹ بیونڈ دیٹ. اور کیا ہے اس کا پرابلمس صرف بچوں کو نہیں, والدین کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے, کیونکہ آج کل کے جو والدین ہیں اسپیشلی سٹیز میں جو ہے بہت میاں بیوی کام کر رہے ہیں, شاید گھر میں نوکر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو بچے جو ہے اکیلے ہیں. تو نہیں تو کیا کرتے اسکول سے ڈائریکٹلی کچھ میوزک کلاس, ٹیوشن وغیرہ وغیرہ, جو کوالٹی ٹائم جو ہے والدین کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا ہے. تو اس ڈیفینیٹلی اثر ہے نا بچوں پہ. تو اور والدین جو کرتے ہیں کہ بچے کو مصروف رکھنا ہے تو فون دے دیتے. تو یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی, یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو نیوکلیئر فیملیز ہے آج کل کا. پہلے جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ایٹ لیسٹ اگر والدین کچھ مصروف ہے تو کوئی اور ہے بچوں کے ساتھ. تو دس از ون ڈرا بیک آف نیوکلیئر فیملی. ناظرین, نئے موضوع اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسماعیل ذبیح اللہ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.